Welcome to Khadija Talimwali YouTube channel. क्या एक सादी सी ऑडियो कैसेट और 5वीं जमात मतलब 5th ग्रेड की सतह की मालूमात किसी थके हुए कैंसर के मरीज की बेचैनी को आधी कर सकती है? अच्छा सवाल है। और अगर इसके बिल्कुल बरक्स देखें तो क्या किसी बैंक के कागज पर सिर्फ एक सिग्नेचर किसी औरत को वाकई बाइख्तियार बना सकता है? सही। आज हम इन्हीं दो बज़ाहिर बिल्कुल अलग दुनियाओं की रिसर्च रिपोर्ट्स का एक बहुत गहरा जायजा ले रहे हैं। हमारा मकसद ये समझना है कि क्या सिर्फ वसाइल फराहम कर देना काफ़ी है? बिल्कुल, या फिर उन वसाइल पर कंट्रोल ज्यादा जरूरी है। क्योंकि आज हम एक 2004 की मेडिकल रिसर्च देख रहे हैं जो ब्रेस्ट कैंसर की खवातीन पर है। हाँ, और दूसरी 2012 की इकोनॉमिक्स की स्टडी है जो पाकिस्तान के ज़िला बहावलपुर में माइक्रो फाइनेंस यानी छोटे कर्जों और खवातीन की खुद मुख्तियारी पर मबनी है। और इन दोनों के दरमियान जो कड़ी है ना, वो इंसानी रवैयों के बहुत गहरे असूलों में छुपी है। ये दोनों स्टडीज इस आम गलत फहमी को दूर करती हैं कि मालूमात या पैसा खुद ब खुद तब्दीली ले आते हैं। चलिए इस सब को खोल कर देखते हैं। पहले हम 2004 की उस मेडिकल स्टडी की तरफ चलते हैं। इस तहकीक में 70 ऐसी खवातीन का मुशाहिदा किया गया जो पहली बार कीमोथेरेपी से गुजर रही थी। हाँ, जो कि एक बहुत मुश्किल मरहला होता है। एग्जैक्टली। अब आम हालात में जब कोई इस तकलीफदेह अमल से गुजरता है तो थकावट, मतली, नींद की कमी और शदीद बेचैनी होती है। सही। आमतौर पर अस्पतालों का तरीकाकार क्या होता है? मरीज को इलाज के बाद एक लंबा चौड़ा काफी कॉम्प्लेक्स मेडिकल पैम्फलेट थमा दिया जाता है, जिसे पढ़ना उस वक्त लगभग नामुमकिन होता है। बिल्कुल। लेकिन इन रिसर्चर्स ने एक मुख्तलिफ रास्ता चुना। उन्होंने इन खवातीन को आम पैम्फलेट्स की बजाय स्पेसिफिकली ऑडियो टेप्स यानी ऑडियो कैसेट्स दी, जो कि मेरा मानना है एक बहुत ही जरूरी और दानिशमंदाना कदम था। कीमोथेरेपी देखें सिर्फ एक जिस्मानी अमल नहीं है, नफ्सियाती भी है। हाँ, ये एक शदीद ज़हनी बोझ भी है। ऐसे हालात में मरीज की ज़हनी हालत ऐसी नहीं होती कि वो किसी पेचीदा तहरीर को पढ़कर समझ सके और फिर उस पर अमल भी करे। उसकी तवज्जो मुतासिर हो चुकी होती है। लेकिन एक मिनट, मैंने जब इस स्टडी को गौर से देखा ना तो मुझे एक पॉइंट मिला जिसने थोड़ा परेशान किया मुझे। अच्छा, वो क्या? इन ऑडियो टेप्स की जबान का जो इंतखाब था वो 5th ग्रेड यानी 5वीं जमात के बच्चे के लेवल पर रखा गया था। सही। अजीब नहीं है? एक ऐसी खातून जो अपनी जिंदगी के इतने बड़े मसले से गुजर रही है, उसे बच्चों के लेवल की मालूमात देना मुझे थोड़ा अजीब लगा। यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि बज़ाहिर ये अजीब ज़रूर लगता है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत ठोस नफ्सियाती हकीकत है। अच्छा। हाँ, देखें, जब कोई इंसान शदीद ट्रॉमा या कीमो जैसी हेविली टॉक्सिक दवाई के असर में होता है तो उस पर कॉग्निटिव ओवरलोड हो जाता है। यानी जहनी बोझ बढ़ जाता है। एग्जैक्टली। उसकी जहनी सलाहियत टेम्परेरीली आधी रह जाती है। ऐसे में अगर आप मेडिकल जार्गन या मुश्किल अल्फाज यूज करेंगे तो वो दिमाग पर मजीद बोझ डालेंगे। सही, समझ रहा हूँ। इन रिसर्चर्स ने 5th ग्रेड लेवल किसी को बच्चा समझकर नहीं रखा। इसका मकसद एक्सट्रीम सिंप्लिसिटी था। इसमें सुकून आवर बैकग्राउंड म्यूजिक भी शामिल किया गया था। ओह, ताकि वो रिलैक्स हो सकें। बिल्कुल। और उन्हें इजाजत दी गई कि वो इसे घर ले जाएं, अपने बिस्तर पर लेटकर आंखें बंद करके सुकून से सुने। ओह, अब मुझे ये लॉजिक समझ आ रही है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी ऐसे शख्स को एक कॉम्प्लेक्स टेक्निकल मैनुअल पढ़ने को कहा जाए जो समंदरी सफर में शदीद चक्कर खा रहा हो। हाँ, सी सिकनेस का शिकार हो। बहुत अच्छी तमसील है। वो शख्स तो पहले ही मतली और बेहाली का शिकार है ना, वो कहाँ से ध्यान लगाकर उस मैनुअल के बारीक अल्फाज पढ़ेगा? उसे तो उस वक्त बस कोई आसान हल चाहिए, बिना किसी मजीद जहनी बोझ के। ठीक यही तमसील यहाँ अप्लाई होती है। मरीज उस वक्त समझने की कश्मकश में नहीं उलझना चाहता। ऑडियो टेप्स ने वो डिकोडिंग का बोझ खत्म कर दिया। और वाकई नताइज ने इस बात को साबित भी किया। तहकीक में 2 ग्रुप्स थे। एक कंट्रोल ग्रुप था जिसे आम पैम्फलेट्स दिए गए थे, और दूसरा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जिसे टिप्स मिली थी। हाँ, स्टैट्स देखते हुए मुझे अंदाजा हुआ कि उस कंट्रोल ग्रुप की हालत वाकई काफी परेशान कुन थी। उनके पास हिदायत थी पर वो ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे। होता यही है जब आपके पास टूल हो पर उसे समझने की तवानाई ना हो। नतीजा ये निकला कि उन खवातीन ने उल्टियों को रोकने के लिए खुद से गलत तजर्बात शुरू कर दिए। मिसाल के तौर पर
انہوں نے کھانا پینا ہی کم کر دیا کہ شاید اس سے متلی رک جائے. جو کہ میڈیکل حوالے سے مزید نقصان دہ ہے۔ ایگزیکٹلی. ایسے مسئلے میں تو مریض کو اپنی طاقت بحال رکھنے کے لیے خوراک کی ضرورت ہوتی ہے. یہی ہوتا ہے جب کسی کے پاس ٹول ہو پر اسے استعمال کرنے کا اعتماد یا ایجنسی نہ ہو، انسان اندھیرے میں تیر چلانا شروع کر دیتا ہے۔ صحیح بات ہے. اس کنٹرول گروپ کے پاس سائنٹیفک معلومات تھیں ضرور، لیکن کیونکہ وہ ان کی سمجھ سے باہر تھیں، انہوں نے ویسے فیصلے کیے جو اس بے بسی کی حالت میں ٹھیک لگے۔ لیکن دوسری طرف جن خواتین کے پاس آڈیو ٹیپس تھیں ان کے نتائج حیران کن تھے. ان کی متلی اور الٹیوں کی شرح لگ بھگ آدھی رہ گئی. واقعی یہ ایک بہت بڑا ڈفرنس ہے۔ اور سب سے بڑی بات جس نے مجھے متاثر کیا وہ یہ تھی کہ ان کی اینگزائٹی یعنی بے چینی میں مسلسل کمی دیکھی گئی. اب میرا سوال یہ ہے کہ صرف ایک کیسٹ نے اینگزائٹی کیسے کم کر دی؟ ایسا تو نہیں کہ آڈیو میں کوئی جادو تھا. یہ فرق آیا کہاں سے؟ یہ فرق اختیار کا تھا، ایجنسی کا۔ ایجنسی کا کیسے؟ دیکھیں، جب ان خواتین نے اپنی تکلیف کے دوران بالکل آسان الفاظ میں حل سنے اور ان پر عمل کیا تو انہیں لگا کہ بیماری مکمل طور پر ان کے کنٹرول سے باہر نہیں ہے۔ اچھا، انہیں ایک سینس آف کنٹرول ملا. بالکل، انہوں نے چھوٹے نسخے آزمائے، آرام محسوس ہوا اور ایک اعتماد پیدا ہوا۔ اینزائٹی اصل میں تب جنم لیتی ہے جب ہم خود کو بے بس محسوس کرتے ہیں۔ ان ٹیپس نے انہیں ریکوری میں ایک ایکٹیو پارٹیسپینٹ بنا دیا۔ خیر، یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے. اگر معلومات کا صرف موجود ہونا کافی نہیں بلکہ اسے سمجھنے اور استعمال کرنے کا اختیار ملنا اصل تبدیلی لاتا ہے، تو کیا یہ اصول صرف اسپتال تک محدود ہے؟ میرا نہیں خیال کہ یہ صرف اسپتال کی بات ہے۔ وہی نا، اگر ہم اس ایجنسی والے اصول کو اکنامکس یعنی معاشیات کی دنیا میں اپلائی کریں تو کیا دکھے گا؟ اگر پیسہ، جسے ہم تبدیلی کا سب سے بڑا ٹول سمجھتے ہیں، بنا اختیار کے کسی کو دیا جائے تو کیا ہوگا؟ یہاں سے ہم اس 2012 کی بہاولپور والی تحقیق کی طرف آتے ہیں جو کہ مائکرو فائنانس پر کی۔ ہاں، بہاولپور جو جنوبی پنجاب کا ایک علاقہ ہے، وہاں کا ثقافتی پس منظر سمجھنا ضروری ہے. پہلے وہاں دیہی علاقوں میں مردوں سازہ نظام یعنی پیٹریارکل سٹرکچر کافی سخت ہے. صحیح کہا۔ اس تحقیق میں 600 خواتین کا ڈیٹا جمع کیا گیا جنہوں نے مائکرو فائنانس بینکوں سے قرضے لیے تھے۔ مائکرو فائنانس کا پوری دنیا میں جو عام فلسفہ ہے وہ یہی ہے نا کہ پشماندہ عورت کو قرض دو، وہ کاروبار کرے گی اور امپاورمنٹ آ جائے گی. بظاہر تو یہی لگتا ہے، لیکن ان ریسرچرز نے اس امپاورمنٹ کو صرف آمدنی بڑھنے سے نہیں ناپا، انہوں نے باقاعدہ ایک 0 سے 10 کا انڈیکس بنایا۔ ہاں، 5 بنیادی قسم کے فیصلوں کا انڈیکس، جس میں بچوں کی صحت، تعلیم، روزمرہ کی خریداری، بچوں کی شادی اور گھر کی بچت شامل تھی. اور یہ فیصلے رینڈملی نہیں چنے گئے تھے، ان کے پیچھے گھر کی طاقت کا ڈھانچہ ہے۔ سوچئے، آج گھر میں کون سی سبزی آئے گی؟ یہ ایک روزمرہ کا فیصلہ ہے. ہاں، لیکن بچت کیسے ہوگی یا شادی کہاں ہوگی، یہ وہ فیصلے ہیں جو سالوں تک اثر ڈالتے ہیں اور خاندان میں پاور ڈائنامکس طے کرتے ہیں۔ بالکل. اگر عورت صرف سبزی لانے کا فیصلہ کر رہی ہے لیکن اسے تعلیم یا بچت پر بولنے کا حق نہیں، تو اس کا مطلب ہے اس کی حقیقی خود مختاری ابھی بھی کم ہے. صحیح۔ یہاں میں اس مائکرو فائنانس کے عام نیریٹو پر تھوڑا پش بیک دینا چاہوں گا. بظاہر یہ بڑا خوبصورت لگتا ہے کہ بینک نے لون دے دیا اور عورت بااختیار ہو گئی، لیکن حقیقت میں سوسائٹی کا پریشر ہوتا ہے۔ ایگزیکٹلی. ایک ایسی سوسائٹی جہاں مرد کا فیصلہ حتمی ہو، وہاں اچانک ایک عورت کے پاس پاور آنا آسان نہیں. اگر کاغذ پر قرض عورت کے نام ہے، لیگل ذمہ داری اس کی ہے، پر پیسے لا کر اس نے چپ چاپ شوہر کے ہاتھ میں رکھ دیے تاکہ وہ دکان میں لگا سکے، تو اسے کیا اختیار ملا؟ اس نے تو الٹا اپنے سر ادھار کا بوجھ لے لیا۔ وہی تو، جس کا کنٹرول اس کے پاس ہے ہی نہیں. آپ نے بالکل اس کمزور کڑی پر وار کیا ہے جسے پالیسیز بناتے وقت نظر انداز کر دیا جاتا ہے، اور ریسرچرز نے سٹیٹ سے اس بات کو ثابت بھی کیا ہے۔ ڈیٹا کیا کہتا ہے اس پر؟ ڈیٹا کے مطابق ان 600 خواتین میں سے لگ بھگ 65% خواتین نے قرض کا پیسہ واقعی خود استعمال کیا، لیکن اصل کہانی باقی 34% کی تھی، جنہوں نے خود استعمال نہیں کیا. ہاں، جن کے قرض کا پیسہ ان کے شوہروں، باپوں یا گھر کے کسی اور مرد نے استعمال کیا۔ تو اس 34% حصے پر ایمپاورمنٹ کا کیا فرق پڑا؟ 0۔ ان کی خود مختاری پر اس قرض کا 0 اثر پڑا۔
اسٹڈی بتاتی ہے کہ قرض کی رقم ہزاروں میں ہو یا لاکھوں میں، اگر وہ پیسہ عورت اپنے ہاتھ سے استعمال نہیں کر رہی تو وہ بااختیار نہیں ہوتی۔ واو، مطلب انڈیکس میں اضافہ صرف تب ہوتا ہے جب پیسے اور کاروبار کا اختیار خود اس کے پاس ہو۔ اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑیں تو یہ ٹھیک وہی اصول ہے جو ہم نے بریسٹ کینسر والی اسٹڈی میں دیکھا۔ ٹول کتنا بڑا ہے یہ اہم نہیں، اصل طاقت اس ٹول پر آپ کے اپنے کنٹرول کی ہے۔ ایگزیکٹلی۔ یہ ڈیٹا تو ہماری اس عام سوچ کو نیچے گرا دیتا ہے کہ بس معلومات کی رقم بانٹ دو اور سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن بہاولپور کی اس تحقیق میں کچھ اور پہلو بھی تھے جنہوں نے مجھے واقعی سوچنے پہ مجبور کیا۔ خاص طور پر ان کے میرٹل سٹیٹس والا پوائنٹ۔ ہاں، شادی شدہ یا بیوہ ہونے کا جو تجزیہ تھا، اسٹڈی کہتی ہے کہ شادی شدہ خواتین کے مقابلے میں بیوہ یا طلاق یافتہ خواتین کا فیصلہ سازی میں اختیار زیادہ پایا گیا۔ بظاہر یہ کاؤنٹر انٹیوٹیو لگتا ہے۔ بالکل، ہمارے معاشرے میں تو ایسی خواتین کو مظلوم سمجھا جاتا ہے، تو ان کا انڈیکس اتنا ہائی کیوں تھا؟ اس کو سمجھنے کے لیے مجبوری کی نفسیات کو دیکھنا ہوگا۔ یہ اس لیے نہیں ہے کہ بیوہ یا طلاق یافتہ خواتین کو اچانک کوئی خوشی سے آزادی مل گئی ہے۔ تو پھر کیا وجہ ہے؟ دراصل پیٹریارکل نظام میں جب تک شوہر موجود ہوتا ہے وہ گھر کا سربراہ مانا جاتا ہے، فیصلے آٹومیٹکلی اس کے پاس جاتے ہیں، لیکن جب وہ میل فگر نہیں ہوتا تو پوری ذمہ داری عورت پر آ گرتی ہے۔ صحیح کہا، چاہ کر یا نہ چاہ کر اسے ہر حال میں معاشرے سے ٹکرا کر بچوں کے فیصلے خود کرنے پڑتے ہیں۔ اوہ، تو یہ اختیار کسی سسٹم نے خوشی سے نہیں دیا، یہ ایک قسم کی فورسڈ ایمپاورمنٹ ہے۔ پیچھے ہٹنے کا راستہ نہیں بچا تو حالات نے فیصلہ لینے پر مجبور کر دیا۔ بالکل، اور کیونکہ وہاں ان سے کنٹرول لینے والا کوئی دعوے دار نہیں تھا تو ان کا سکور آٹومیٹکلی بڑھ گیا۔ ایک اور ویریبل جس نے میری بہت توجہ کھینچی وہ تھا باپ کے ایسٹس، یعنی فادرز ایسٹس کا اثر۔ رپورٹ میں تھا کہ اگر قرض مرد استعمال بھی کر رہا ہو، تب بھی اگر عورت کے باپ کے پاس جائیداد زیادہ ہو تو عورت کا اختیار سسرال میں واضح طور پر زیادہ ہوتا ہے۔ یہ بہت مزیدار پاور ڈائنامک ہے۔ مجھے تو یہ کسی جیو پولیٹیکل پاور جیسا لگا، یعنی بالکل نیوکلیئر ڈیٹرنٹس کی مثال۔ آپ کے پاس ایٹم بم موجود ہے، آپ اسے چلاتے نہیں ہیں، لیکن سامنے والے کو پتا ہوتا ہے۔ ہاں، تو وہ آپ سے بہت احتیاط سے بات کرتا ہے۔ کیا واقعی باپ کی جائیداد ایک ڈیٹرنٹ کا کام کرتی ہے؟ یہ تمثیل بالکل پرفیکٹ ہے۔ واقعی فادرز ایسٹس ایک فائنینشیل بیک اپ یا تحفظی جال کی طرح کام کرتے ہیں۔ اچھا، ایک عورت جو سسرال میں ہے، اگر وہ جانتی ہے کہ کسی برے وقت میں اس کے آبائی گھر میں زمین اور ایسٹس موجود ہیں تو اس کے اندر ایک غضب کا اعتماد ہوتا ہے۔ سسرال والے اس کی رائے کو صرف اس لیے اہمیت دیتے ہیں کیونکہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ خاتون بے آسرا نہیں ہے۔ طاقت پیسہ استعمال کرنے میں نہیں، پیسہ موجود ہونے میں چھپی ہے۔ زبردست۔ اور اسی ثقافتی وزن کی ایک اور مثال بیٹوں کی تعداد بھی تھی اسٹڈی میں۔ ہاں، جنوبی ایشیا کے دیہی علاقوں کی یہ ایک بہت تلخ ثقافتی حقیقت ہے۔ عورت کا مقام اس کے رشتوں سے جڑا ہوتا ہے۔ یعنی جس خاندان میں عورت کے زندہ بیٹوں کی تعداد زیادہ ہو، اس کا اختیار بڑھ جاتا ہے۔ کیونکہ بیٹے مستقبل کی آمدنی کا ذریعہ مانے جاتے ہیں۔ بیٹے ایک معاشرتی کرنسی کی طرح کام کرتے ہیں وہاں۔ جس کے پاس یہ کرنسی زیادہ ہے، خاندان کے فیصلوں میں اس کا حصہ اتنا ہی مضبوط ہو جاتا ہے۔ خیر، ان دونوں مختلف دنیاؤں کو سامنے رکھوں تو ہم بنیادی طور پر کیا سیکھ رہے ہیں؟ ایک طرف امریکہ کا رورل کلینک اور دوسری طرف پاکستان کے کھیت کھلیاں۔ ہم یہ سیکھ رہے ہیں کہ انسانی مسائل صرف پرزے بدلنے سے ٹھیک نہیں ہوتے۔ مطلب جب کسی فرد کو وسیلہ دیا جاتا ہے تو صرف آسان الفاظ میں پیمپلیٹ دینا یا صرف نقد قرض نکال کر دے دینا کافی نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ کیا اس کے ارد گرد کا ماحول اسے اس لون کو مرضی سے خرچ کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ ٹول کتنا ہی بہترین کیوں نہ ہو، ایجنسی نہیں ہے تو بیکار ہے۔ میں اس سے مکمل اتفاق کرتا ہوں۔ جیسے متلی سے چور مریض کو ٹیکنیکل پیمپلیٹ دینا اس کی الجھان بڑھاتا ہے، اسے ایسی سمپل معلومات چاہیے جو آسانی سے جذب ہو سکے۔ صحیح۔ اور ٹھیک ویسے ہی کسی عورت کے نام پر قرض کی منظوری اسے اچانک مضبوط نہیں بناتی، بلکہ اکثر ادھار کا بوجھ ڈال دیتی ہے، جب تک وہ اسے ڈائریکٹ اپنے کسی ذاتی کام میں استعمال نہ کرے۔ دونوں منظرناموں میں کانٹیکسٹ یعنی پس منظر سب سے اہم ہے۔ اس سے ایک بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم سوسائٹی کے طور پر کتنی بار یہی غلطی دہراتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ کسی کی مالی مدد کر دی تو اب مسئلہ ٹھیک ہو جانا چاہیے۔
اور جب نتائج ویسے نہیں ملتے تو ہم حیران ہوتے ہیں. ہم یہ دیکھتے ہی نہیں کہ کیا اس نے اس مدد کا کنٹرول اپنے اختیار میں لیا بھی تھا یا نہیں. وہی نا، حقیقی تبدیلی کسی ربن سے بندھے گفٹ ریپ میں پیک کر کے تھما نہیں دی جا سکتی. اسے دینک ماحول کے مطابق آسان بنانا پڑتا ہے. دونوں تحقیق کہتی ہیں کہ تبدیلی وسائل پھینکنے سے نہیں، بلکہ وسائل پر کنٹرول فرد کے ہاتھ میں دینے سے آتی ہے. جب تک وسائل قابل استعمال نہیں ہوں گے لوگ بے بس ہی رہیں گے. بالکل. تو اس پوری گفتگو کے اختتام پر میں سننے والوں کے لیے ایک نیا سوال چھوڑنا چاہتا ہوں. آج ہم اے آئی اور ایڈوانس ٹیک کی دنیا میں بیٹھے ہیں. اگر ایک سادی سی 5ویں جماعت کے لیول کی آڈیو کیسٹ اور ایک چھوٹا سا ذاتی اختیار والا قرض انسانی اعتماد میں اتنی حیرت انگیز تبدیلی لا سکتا ہے، تو ہم آج کے دور میں کیا مس کر رہے ہیں؟ ایگزیکٹلی ہم کتنے ایسے عام فہم اور آسان طریقوں کو نظر انداز کر رہے ہیں، صرف اس لیے کیونکہ ہم ہر مسئلے کا حل کسی بے حد پیچیدہ اور ہائی ٹیک سسٹم میں ڈھونڈنے کے عادی ہو گئے ہیں، جبکہ اصل تبدیلی شاید آج بھی کسی کو فیصلہ لینے کا حقیقی اختیار دینے میں چھپی ہے. Thank you for watching Khadija Talimwali YouTube channel.